अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 मई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें होती हैं इनकी तस्वीर, वीडियोस या इसी तरह से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन पर हम वीडियोस नहीं बना सकते, उन्हें आप पढ़ना या देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इनमें से एक गुलाम नबी मदनी के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है, उसे फॉलो कर लें, और एक दूसरा अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे फॉलो कर लें। आपको दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट फौरी आपको इन दोनों ट्विटर अकाउंट्स पर आपको देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान चीन की जानिब से भारत को ताज़ा तरीन एक ख़तरनाक पैगाम पहुंचाया गया है, उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान के इलाके बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर पर हालिया दिनों एक बयान सामने आया था जिसमें भारत ने कहा था कि ये इलाके भारत की मिल्कियत हैं, पाकिस्तान ने इन पर कब्ज़ा कर रखा है, लिहाजा पाकिस्तान इन इलाकों के अंदर ना तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, ना डैम बनाए, ना सी पैक के मंसूबे शुरू करे और ना ही यहाँ पर इंतखाबात करवाए। आप जानते हैं भारत के इस बयान को पाकिस्तान ने रद्द किया था। और अब नाज़रीन किराम, जैसा कि चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर द्यामर भाषा डैम के नाम से एक नया डैम तामीर किया जा रहा है जो दरअसल गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का सूबा है उसके माबैन जो द्यामर है वो कोहिस्तान का इलाका है और भाषा जो है वो गिलगित का इलाका है। इसके दरमियान जो ज़मीन है यहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है। इस हवाले से भारत ने हालिया दिनों जो एतराज़ उठाया था कि ये डैम भी नहीं बनाना चाहिए, तो इस पर आप जानते हैं आज बाकायदा चीन की वजारत ख़ारजा की जानिब से इस भारत के दावे को, एतराज़ को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया गया है। चीन ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ना सिर्फ वो द्यामर भाषा डैम चीन बनाएगा बल्कि सी पैक का जो तारीख़ी मंसूबा है वो भी गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर तक के तमाम इलाकों के अंदर ये मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ेगा। नाज़रीन किराम, दूसरे लफ्ज़ों में भारत को पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर पैगाम पहुँचाया है कि भारत हठधर्मी से बाज आ जाए। जैसा कि नाज़रीन किराम आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों चीन और भारत की फ़ौजों के दरमियान सरहदी इलाके सिकम में बड़ी झड़पें भी हो चुकी हैं और अब सफारती सतह पर भी भारत को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि भारत अपने ख़तरनाक अज़ाइम से बाज आ जाए, वरना भारत की बर्बादी के लिए चीन और पाकिस्तान की बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि द्यामर भाषा डैम की मुखालफत करने वाले जो पाकिस्तान के अंदर ज़र ख़रीद लोग थे वो किसके कहने पर और किसके इमा पर इन तारीख़ी मंसूबों की मुखालफत कर रहे थे। हालांकि ये तारीख़ी मंसूबे पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की कौम के मुस्तक़बिल को बदलने के लिए शुरू किए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर जो रॉ ने दहशत गर्दाना मराकज़ और नेटवर्क कायम किए थे उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं, ऑपरेशन तेज़ तर कर दिए गए हैं। कराची के अंदर नाज़रीन किराम रॉ के एजेंटों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 6 मुल्ज़िमान को जो पाकिस्तान की सिंध की पुलिस के अंदर भर्ती हुए थे और आला ओहदों तक पहुँचे थे उनको गिरफ़्तार किया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज एक नए अफसर को सिंध पुलिस के गिरफ़्तार किया गया है जिसके रॉ के साथ ताल्लुकात थे और 2008 में वो रॉ से तरबियत भी भारत जाकर ले चुका है। आप जानते हैं सिंध के अंदर जरदारी और पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत है जो वफाक को और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ काम करती है। यही वजह है सिंध के अंदर, कराची के अंदर सबसे ज़्यादा कत्ल गारत गिरी हुई और इसके पीछे जो कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क थे वो सरगर्म थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISI ने कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए दहशत गर्दों के इन नेटवर्क को और दहशत गर्दों के इन सारे साजिशी जो जाल बिछाए गए थे उनको तोड़ कर रख दिया है और कामयाबी से सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। ज़िला बडगाम के अंदर
آج مزید 5 کشمیریوں کو بھارت کی درندہ غاصب فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ 6 کے قریب کشمیریوں پر بھارت کی خفیہ ایجنسی نے ایک نیا مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر بی جے پی کے کوئی رہنما تھے ان کو قتل کیا تھا۔ حالانکہ جن 6 لوگوں پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے ان میں سے 3 تو بھارت کی درندہ غاصب فوج نے شہید کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، کشمیر کے اندر بلیک آؤٹ چل رہا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ، موبائل فون اور اسی طرح سے دیگر سہولیات زندگی ناپید ہیں، اور مظاہرین کے خلاف بڑے پیمانے پر فائرنگ کا، پیلٹ گنوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ مسلسل کشمیر کے اندر بھارت کی دراندازی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن امت مسلمہ خواب غفلت میں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر چین سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے کورونا وائرس متاثرین کی۔ 86,000 سے زائد لوگ بھارت کے اندر متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت اصل تعداد کو چھپا رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، بھارت کے اندر کورونا کی وجہ سے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے مختلف شہروں کے اندر پھنسے ہوئے بھارت کے غریب اور مزدور طبقے ایک دوسرے شہروں کے اندر سفر کرنے کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جن کے اندر کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 24 سے زائد اسی طرح کے مزدور مہاجر جو ایک شہر سے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے سفر کر رہے تھے اور بھارت کی پولیس ان کو آزادانہ طریقے سے نہیں جانے دیتی ہے اور وہ ٹرکوں کے اندر چھپ کر سفر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مارے جا چکے ہیں۔ گویا کہ 24 کے قریب لوگ آج مارے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہر روز ہم سن رہے ہیں کہ 6، 7، 8، 10 لوگ روزانہ کی بنیاد پر مارے جاتے ہیں۔ بھارت کی مودی حکومت نے بھارت کو ہر طرح سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، خلیجی ممالک سے بھارت کو سالانہ 45 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملتا تھا، اس میں 23% کمی آ چکی ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر بھارت کے خلاف جو مسلمانوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے بھارت کے اندر، کشمیر کے اندر، وہاں مہم چل رہی ہے، جس مہم کے بعد 23% جو پیسے بھارتی خلیجی ممالک سے بھارت بھیجتے تھے ان میں کمی آئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی دہشت گرد حکومت کے جو ایسے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے خلیجی ممالک کے اندر سے بھارتی دھڑا دھڑ خلیجی ممالک کو چھوڑ کر بھارت منتقل ہو رہے ہیں، اور 3 لاکھ صرف دبئی سے اب واپس آ چکے ہیں بھارت کے اندر۔ ناظرین کرام، بھارت کا مستقبل معاشی اعتبار سے ہمیں بہت تاریک نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت اور ملیشیا کے درمیان تازہ ترین تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت سے ملیشیا نے 1 لاکھ ٹن سے زائد کے چاول خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ایک ریکارڈ خریداری ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد جب تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے اس وقت تک انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاشی تعلقات ختم کر دیے تھے، لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت جو سب سے زیادہ پام آئل ملیشیا سے خریدتا ہے اس میں ملیشیا کو نقصان ہوا تھا، اور اسی طرح سے بھارت سے جو سب سے زیادہ چینی اور چاول ملیشیا خریدتا ہے اس میں اب اضافہ ہوا ہے۔ یوں دونوں ممالک کے معاشی تعلقات بحال ہو رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ملیشیا کے اندر اس وقت سیاسی ماحول کشیدہ ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کو ہٹائے جانے کے بعد وہاں پر بھی جو بھارت نوازی ہے اس حوالے سے بہت سے جو ملیشین عوام ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، طالبان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور زلمے خلیل زاد جو امریکی صدر کے افغان معاملات پر مشیر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بہت جلد بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور طالبان اور کابل انتظامیہ اور امریکہ کے درمیان تاریخ پر باقاعدہ مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات ہی افغانستان کے اندر امن عمل کے لیے بہت ضروری ہیں، جبکہ امریکہ کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا جو موقف ہے اسے ایک انٹرویو کے دوران دہرایا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر قیام امن کا پرزور حامی ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان اسی طرح سے جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے مابین خفیہ نئی ڈیل ہوئی ہے، جس میں جولائی کے اندر تقریباً 8600 یا آپ یوں کہہ لیں کہ جولائی کے اندر 8500 سے زائد جو امریکی فوجیں ہیں وہ روانہ ہو جائیں گی، اور بقیہ جو غیر ملکی فوجیں ہیں وہ آنے والے 6 سے 10 مہینوں کے دوران افغانستان چھوڑ کر چلی جائیں گی، اور طالبان یوں عملاً باقاعدہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ اور اسی طرح سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 5 کے قریب بڑے فوجی اڈے امریکہ نے کلوز کرنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو طالبان کی تازہ ترین کارروائیاں ہیں ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 15 سے زائد اہلکاروں کو مار ڈالا گیا ہے، اور طالبان نے 3 سے 4 ٹینک بھی قبضے میں لیے ہیں اور 2 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے، اور طالبان کے سامنے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 20 سے زائد اہلکاروں نے سرنڈر کیا ہے، اور پہلی مرتبہ
ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کابل انتظامیہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑنے والے جنگجو اور مجاہد جو کمانڈر تھے انہوں نے کابل انتظامیہ کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اور 32 سے زائد جو طالبان کے جنگجو تھے وہ کابل انتظامیہ کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان دعویٰ کرتے تھے کہ کابل انتظامیہ کے فوجی اور پولیس والے اور سرکاری اہلکار طالبان کی امارت اسلامیہ کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں، اور اب کابل انتظامیہ نے بھی جوابی طور پر اسی طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، سندھ کے اندر عدالت میں معاملہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حکومت پاکستان واپس لائے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے سندھ عدالت کے اندر ایک موقف دہرایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے رابطہ کیا گیا ہے امریکی حکام کے وساطت سے، اور امریکی حکام نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی رہائی یا معافی جو ان کی سزا ہے ان کی سزا معافی کے حوالے سے جو درخواست ہے اس پر دستخط کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ تیار نہیں ہیں، جس پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور اسی طرح سے جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے پاکستان کے حکام کو، صدر کو، وزیر اعظم کو خط لکھے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے ان کی مدد کی جائے، اور اب اگر امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ کرتا ہے اور تو اس پر ان کو کیا اعتراض ہوگا، وہ تو خود چاہتی ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جب سے امریکہ اور طالبان کے مابین ایگریمنٹ ہوا ہے خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ طالبان نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی رہا کریں، اور اس حوالے سے اب یہ جو پیش رفت ہے تیز ہو گئی ہے۔ پاکستان کا جو جنرل کونسلر رسائی ہے اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جلد رابطہ کرے گا جو امریکہ کے اندر موجود ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی جلد عمل میں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچے ہیں، ان کی بہن ہے، گھر والے ہیں، وہ پچھلے کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس پاکستان لایا جائے۔ انہیں ناجائز جرائم کے اندر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید امت مسلمہ کو، پاکستان کو اور تمام جو پاکستان کے حکام ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ شام کے اندر بشار الاسد ڈکٹیٹر کی حمایت کے لیے ایران کے جنگجو ہزاروں کی تعداد میں شام کے اندر موجود ہیں، اور روس کی جو فوج ہے وہ بھی بشار الاسد کا پچھلے 5 سال سے ساتھ دے رہی ہے، لیکن اب شام کے اندر ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ روسی فوج اور اسی طرح سے اسرائیل اور غیر ملکی افواج جو اتحاد ہے ان کے درمیان تین ملکوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تہران سے شام تک اور وہاں سے بیروت تک جو راستہ ہے ایران کے لیے اس کو بند کیا جائے، اور ایرانی جنگجوؤں کی جو شام کے اندر پالیسیاں ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے، اور ایرانیوں کو شام سے نکالنے کے لیے روس بھی اب اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بشار الاسد کا اتحادی روس رہا اور ایران رہا، اور اب بھی اتحادی ہے، لیکن اب کھلاڑی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب روس اسرائیل کا اتحادی بن رہا ہے، اور بشار کے جو اتحادی تھے شام کے اندر ایران کے لوگ، ایرانی جنگجو، وہ اب وہاں سے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں ناظرین کرام، ہمارے وہ خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں کہ اسرائیل شام کے اندر روس، بشار الاسد اور اسی طرح سے ایران کے جنگجو اور غیر ملکی جو یورپین ممالک ہیں ان کے کندھوں پر سوار ہو کر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اب شام پر قبضے کے لیے اسرائیل براہ راست شام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی سے ہے۔ جرمنی کے اندر یورپی ممالک سمیت اسرائیل کے جھنڈے کو جلانا قابل جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور 3 سال جو جھنڈا جلائے گا اس کو سزا دی جائے گی جیل کی، اور اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، جس پر اسرائیلی میڈیا خوشیاں منا رہا ہے کہ یہودیوں کے خلاف جو مظالم یا جو اس طرح کے نفرت انگیز معاملات ہوتے تھے جرمنی کے اندر انہیں روک دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کی، مسلمانوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیکروں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور کہا جاتا ہے رشیا کے RT نے ویب سائٹ نے یہ خبر دی ہے، رپورٹ دی ہے کہ تقریباً انتہائی حساس معلومات
معلومات ٹرمپ کی چوری کر لی گئی ہیں، اس کے عوض بھاری تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہیکروں نے کہا ہے کہ اگر نومبر کے اندر ٹرمپ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں تو ان کے مطالبات کو پورا کریں، ورنہ ٹرمپ کے خلاف ایسی چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی جس کے بعد امریکی صدر الیکشن نہ تو جیت سکیں گے اور نہ دوبارہ امریکہ کے صدر بن سکیں گے۔ اس کے خلاف امریکہ کے خفیہ ادارے متحرک تو ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکی انتظامیہ ہیکروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکی صدر کی جانب سے WHO عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بحالی کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے الزام عائد کیا تھا کہ WHO یہ چین کی حمایت کرتا ہے، چین کے لیے کام کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کی فنڈنگ روک رہے ہیں۔ بہرحال دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Hmm.